बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने श्रीलंका को सीरीज़ 2-0 से शिकस्त दे दी। बड़ी खुशाइन खबर क्रिकेट से हवाले से आई है और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है। और अभी फ़िलहाल तो हम नंबर 1 स्लॉट पे भी आ गए। इस पर डिस्कशन करने के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद अबू बकर बिलाल और इज़हार बाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं जी विक्ट्री को? देखिए इरफान, बड़ी कन्विंसिंग विन है पाकिस्तान के लिए। बड़ा अरसे से हम इस विन का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोई ऐसा टेस्ट सीरीज खेले जिसके अंदर डोमिनेट करे और अगली टीम को कहते हैं ना चारों शाने चित कर दे। किसी डिपार्टमेंट में आपने उनको चलने नहीं दिया। हाँ, आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, आप उनसे ऊपर रहे। आपकी स्पिन बॉलिंग भी इवन हमें लग रहा था पहले टेस्ट मैच के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, लेकिन स्पिनर ने जिस तरह बैक किया है दूसरे टेस्ट मैच के अंदर वो भी शानदार है। और जिस तरह आज का पैचेज यूज़ किए नुमान अली ने, हाँ। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि हम अच्छा, इसको स्टेप वाइज हम कोशिश करते हैं सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करें। एक तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई श्रीलंकन बैटिंग की बात की, ख़ास तौर पे सेकंड मैच के अंदर। दो चीज़ों में इसमें आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक तो ये कि सबसे पहली चीज़ जो हम अपने पहले नेगेटिव पॉइंट्स की भी कई दफ़ा होता है खुशी के अंदर हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो लूप होल हैं, उसको एड्रेस नहीं करते। क्या हमने कल भी बात की थी कि बाबर आजम ने डिक्लेरेशन लेट नहीं की? अगर हम बारिश की बात करें, जैसे इंग्लैंड का जो मैच अभी हमने देखा रिसेंटली, वो 2 दिन बारिश होती रही, उनके मैच उनके हाथ से निकल गया। तो हमने 500-550 रन्स का टारगेट दे के क्या करना था? हमारी सेकंड इनिंग्स भी अभी रिमेनिंग थी। तो लगता नहीं है कि हमने 150-200 एक्स्ट्रा रन्स बना के शायद फिर डिक्लेयर की? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। एक तरफ तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब हमारी 300 प्लस लीड हो गई थी तो हमें अपने बॉलर्स को मैक्सिमम टाइम देना चाहिए था श्रीलंका की टीम को ऑल आउट करने के लिए। जी, ख़ास तौर पे जो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ वाला और इंडिया का भी एक टेस्ट जी सर। वॉश आउट हो गया, इसी तरह एशेज़ का भी एक टेस्ट वॉश आउट हो गया। तो हमें, और श्रीलंका का भी वेदर इस तरह का चल रहा है कि पूरा और एक दिन हमारा ऑलरेडी जा चुका था थर्ड डे मैच का। वॉश आउट। लेकिन मेरे ख्याल में जो दूसरी एक डिफरेंट ओपिनियन है इस हवाले से, टेस्ट क्रिकेट में साइकोलॉजिकल चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। शायद नफसियाती तौर पे बाबर आजम समझते थे या टीम मैनेजमेंट समझती थी कि हमें इतना टारगेट देना चाहिए कि इतना टारगेट हो कि हमें दोबारा बैटिंग के करने का कोई चांस, 1% भी चांस बाकी ना रहे। और यही चीज़ हम श्रीलंकन टीम्स के भी हेड में हो कि जो मर्जी वो कर लें, पाकिस्तान को दोबारा वो खेलने का मौका नहीं दे सकते। तो शायद इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और ख़ास तौर पे आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी है, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस तरक्की कर गई है, तो थोड़ा बहुत आपको वेदर कंडीशंस का भी आइडिया होता है कि आया अगला दिन फोरकास्ट में है बारिश है कि नहीं? फोरकास्ट की बेसिस पे आई एम श्योर इतना इन्होंने ये डिसीजन बहुत ही whimsically नहीं लिया होगा। इस बारे में काफ़ी डिबेट हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी, क्या हमें मज़ीद 1 घंटा, जिस तरह अब 1 घंटा जो हम बात कर रहे थे कि कल वाले दिन 1 घंटा क्लोज ऑफ प्ले से पहले देते, उनको फील्ड में पुट इन करते। लेकिन जब हम उसका डिफरेंट देखें, उस 1 घंटे के अंदर इन्होंने 300 से लेकर 400 तक पाकिस्तान की लीड ले गए, और 300 से 400 का नफसियाती तौर पे दूसरी टीम पे ज़्यादा दबाव पड़ जाता है। लेकिन अगर गेंद देखा जाए तो गेंद आपने भी 4th इनिंग्स खेलनी है और आपके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए था। प्रेशर उन पे शायद ज़्यादा आता मेरे ख्याल में। उसमें ओबियसली हम डिफ़र कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा टोटल देना मेरे नज़र में ये था कि आपने उनके ऊपर अनड्यू ओवर्स वेस्ट की। और लेट्स सपोज बारिश आ जाती, कुछ होता, जिस तरह का वेदर है श्रीलंका का, यू नेवर नो कि अब किस टाइम पे बारिश आ जाए, तो ये एक हैम्पर हो सकती थी। बट विक्ट्री के अंदर हम चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा वो बकर, एक और चीज़ जहां हम पाकिस्तानी टीम ने तमाम बॉक्सेस को टिक किया, एक चीज़ हमें देखनी चाहिए जो सबसे स्टैंड आउट करती है, जिस पे मैं ख़ास तौर पे बड़ा कीनली देखा हुआ, वो ये था कि हमारी जो अग्रेसिव अप्रोच थी, जो माइंडसेट हमारी टीम का नज़र आया, वो बहुत खूबसूरत था। साथ गैर मामूली फील्डिंग, हाँ वो तो था, उस पर हम अलहदा बात करते बट ये अप्रोच हमारी जनरली नज़र नहीं आती थी, और ख़ास तौर पे हम लैक करते थे टेस्ट मैचेस के अंदर। T20 और ODI में चले फिर भी हम कुछ एग्रेशन शो करते थे। और जो मिकी आर्थर ने बात की, उसने कहा जी मेरा ज़्यादा फोकस टेस्ट पे होगा और हम इसमें एक इंजेक्शन लगाएंगे टीम के अंदर कि उसको बताएंगे कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। और जो हमने 3 डॉट बॉल की भी हमने बात की थी उस दिन, ये अप्रोच कैसे पाकिस्तान के काम आई? देखिए यकीनी तौर पर इसके अंदर मिकी आर्थर का भी किरदार है, इसके अंदर ग्रांट ब्रैडबर्न का भी किरदार है, और बाबर आजम, तीनों एक पेज पर आए हैं। तभी हमें ये टीम एफर्ट नज़र आई है कि हमने कोई भी प्लेयर आया उसने एक अप्रोच सेट की, वो चाहे मुश्किल वक्त में सऊद शकील हो 101 पे 5 आउट हुए हुए थे, तब भी वो आपके सामने 75 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते रहे। सलमान अली की बात करें, उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ही शानदार और एक अच्छे रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ, 80-90 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करते रहे। और जिस तरह सेकंड टेस्ट के अंदर आगाज देखें, श्रीलंका फर्स्ट क्यों रहा था कि वो डिफेंसिव हो रहा था। उन्होंने, अब टेस्ट क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट इस वजह से हो गई है, अब जो कोचेज हैं वो
ایون کہ کلبس کے اندر بھی جائیں آپ, نیچے والی کرکٹ کو بھی دیکھیں, وہاں پر بھی اب کہنا شروع ہو گئے کہ جو بیٹ بال آئے اس کو آپ پنش کریں. پہلے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہم بیٹ بال بھی نا کافی زیادہ لیفٹ ہوتی تھی کہ آپ لمبا کھیلیں, ٹائم گزاریں, لیکن اب تھوڑی سی ٹیسٹ کرکٹ ڈفرینٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ جو بیٹ بالز ہوتی تھی اب ان کو بیٹرز مارنا شروع ہو گئے اور اس پہ رنز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے ٹیسٹ کرکٹ کو انٹرسٹنگ بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہلے 90 اوورز میں 300 رنز بنتے تھے, اب 90 اوورز میں 400 رنز. سب سے خوبصورت چیز جو میں اس کو مانتا ہوں کہ جو آپ کے رزلٹ اورینٹڈ میچز ہوتے ہیں, ہر میچ کا آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ رزلٹ نکلے گا, اس سے جو ایک انٹرسٹ چیز لیک کرتی تھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر وہ یہی تھی کہ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں بنتا تھا, جی دیکھیں جی رزلٹ نہیں آتا تو اس کو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں, تو جب رزلٹ آ رہا ہے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. اچھا, جہاں میں نے شروع میں بات کی کہ ہم خوشیوں والی اچھی چیزوں کو بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے ہم لوپ ہول کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے کیپٹن بابر اعظم 7 میں سے 6 دفعہ جے سوریا سے آؤٹ ہوئے, اور ایک جو بات کرتے ہم چلے جا رہے تھے کہ بابر کہیں نہ کہیں اسپنر پہ پھنستے ہیں. ورلڈ کلاس بالر, او ڈی آئی میں نمبر 1 رینکنگ پہ, ٹیسٹ پہ نمبر 3 پہ, T20 میں نمبر 3 رینکنگ کے اوپر, بٹ کسی اسپنر کے اگینسٹ پھنسنا اور آؤٹ ہونا بار بار ہونا, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بابر کو اپنی ویکنس پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے, نو ڈاؤٹ بابر اس جنریشن کا پاکستان ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین ہے, اور اس نے اپنے آپ کو پروو کیا, نہ صرف پاکستان کا ہی, ایون پوری دنیا میں. یہ بڑی کویسچنبل بات, اس بات میں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ویدر ہی از اے ٹاپ بیٹسمین ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور کوہلی ہے یا اور بھی جو مختلف بیشتر بیٹسمین ہیں جو اس ٹائم ٹاپ رینکنگ پہ. تو ہم بابر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس جو ویکنیس انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, جو اس کو ایکسپلائٹ کیا سری لنکن ٹیم نے, اس پہ وہ محنت کریں گے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جب نیکسٹ سیریز ہیں, جو نیکسٹ ایشیا کپ آ رہا ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس سے پہلے اس پہ مزید وہ نیٹس میں پریکٹس کریں گے, کوچز سے کنسلٹ کریں گے, اور اپنا جو اسٹائل ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے شاید انہیں پرابلی اسپن کو تھوڑا اور لیٹ کھیلنا چاہیے, یا پھر ہی شوڈ ایدر ٹرائی ٹو اپنی فیٹ زیادہ یوز کریں تاکہ وہ بال کی پچ تک جا سکے. تو اس حوالے سے وہ اس پہ مزید اپنے کوچنگ اسٹاف کے ساتھ محنت بھی کریں گے, نیٹس پہ بھی محنت کرتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باؤنس بیک کریں گے. ابوبکر سیم, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیگ بریک گوگلی کو تو وہ لیگ بریک کو کھیل لیتے ہیں, راشد خان کو بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا انہوں نے بڑا فریکوینٹلی آؤٹ کیا, گوگلی کو پک نہیں کر پاتے. لیفٹ آرم اسپنر کا بھی دیکھا کہ جو اس کی بال اندر آتی ہے اس کو نہیں پک کر پاتے, اور آف اسپن تو وہ اچھی کھیل لیتے ہیں. تو یہ کیا ایک ایسی ویکنیس, اور آہستہ آہستہ یہ ہائی لائٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹیموں نے بھی کافی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ بابر اس چیز میں پھنس رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جب بابر آتا ہے اسپنر آ جاتے ہیں. آپ بالکل ان کی ویکنیس کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم دنیا بھر کے ٹاپ ایکسپرٹس کو سنیں تو وہ بابر کو بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں, ان کی ٹیکنیک نہیں, ریٹ تو ہم بھی ہائیلی کرتے ہیں, ان کی ٹیکنیک کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ان کی جس طرح ان کی ٹیکنیک ہے, اپر ہینڈ کے ساتھ وہ بیٹنگ کرتے ہیں. وراٹ کوہلی کو دیکھو ان کا لوور ہینڈ زیادہ چلتا ہے, تو بابر اعظم کو ایج صرف یہی تھا کہ وہ اپر ہینڈ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر چانسز آؤٹ ہونے کے بہت کم ہو جاتے ہیں, اور ان کا بال جو ہے بلے پہ ان کا بال مڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ جے سوریا نے ان کو 6 دفعہ آؤٹ کر دیے, دیکھیں بابر کو مجھے یاد ہے کہ راشد خان نے بھی پھنسایا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے, تو وہ اس کی پریکٹس اس طرح شروع کر دیتے ہوتے ہیں. وہ ایک واحد مجھے پاکستان کا ایسا پلیئر لگتا ہے جو کہ آف سیزن کے اندر بھی نا, ہم نے دیکھا کہ ان کو ایل سی سی گراؤنڈ کے اندر ایک عام سے کلب کے اندر جا کے وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں. تو مے بی اگر وہ کہیں نہ کہیں پھنس رہے ہیں تو اس کو یقینی طور پہ جلد اوور کم کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ اچھی پازیٹیو چیزوں کی بات کریں. ایک ہم نے جس طرح ابوبکر نے بھی ذکر کیا وہ فیلڈنگ تھی. پاکستانی فیلڈنگ میں رناؤنڈ نہیں ہے اچھی فیلڈنگ کے لیے, خاص طور پہ کیچز بھی. ہم بڑے کروشل میچز اگر یاد کرنا شروع کریں تو ایک لمبی سیریز ہے کہ ہم نے کئی میچز کیچز کی وجہ سے ڈراپ کیے, اور میرا خیال ہے جو پہلے میچ پہ ڈفرنس دونوں ٹیم کا تھا وہ فیلڈنگ ہی تھا کہ ہم نے کیچز کو گریب کیا, سری لنکا نے چانسز کو مس کیا, اور ہم وہ میچ جیت گئے. تو پاکستان کی یہ جو فیلڈنگ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں تو جب سے پاکستان کی کرکٹ دیکھ رہا ہوں, میں تو یہ بڑا اس پہ میں بڑا فلی کنونسڈ ہوں کہ جس میچ میں پاکستانیوں نے اچھی فیلڈنگ کی ہے وہ میچ ہمیشہ جیتے ہیں, اور جس میچ میں ہم نے کیچز ڈراپ کیے ہیں یا رنز دیے ہیں وہ میچ ہمیشہ ہارے ہیں. تو دس از اے گڈ سائن آف ویئر دس پاکستان کرکٹ ٹیم از ہیڈنگ ٹورڈس. اور اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اس کی وجہ ہے, نہ صرف آئی ایم شیور جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں پلیئرس, لیکن جو ہمارا کرنٹ کراپ آف ٹیسٹ اسکواڈ ہے وہ کافی ایسے پلیئرس پہ اس کا مشتمل ہے جو ابھی اتنے ریسنٹلی ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں, ینگ پلیئرز ہیں. تو وہ اس حوالے سے ینگ پلیئرز ایتھلیٹک بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور نہ صرف وہ ہسٹوریکلی یا ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو کرکٹ میں زیادہ تر پاکستان کا یا تو بیٹنگ پہ فوکس رہا ہے یا بالنگ پہ فوکس کرا ہے. لیکن اب جو لوور کراپ آ رہا ہے انڈر 19 سے لے کے اے ٹیم میں, مرجنگ ٹیم میں, اب دیکھیں اس میں بھی بڑے اچھے کیچز ہیں. تو جو ہمارا کرکٹ کی جو اکیڈمیز ہیں یا جو ایک ہمارا کرکٹ کا سیٹ اپ ہے
وہ اس طرف بھی توجہ دے رہے ہیں کھلاڑیوں کو کہ فیلڈنگ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے بیٹنگ اور بالنگ ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ کہتے ہیں کیچز ون میچز. اور ایک چیز کرکٹ میں بولی جاتی ہے کہ بیٹنگ آپ کی ٹیکنیک کئی نیچرل ہوتی ہے, کچھ آپ امپروو کرتے ہو. بالنگ میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے, آپ اس کو تھوڑا گروم کر سکتے ہو. بٹ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. بیٹنگ اور بالنگ سم ہاؤ کنٹرول میں نہیں ہوتی. اچھی بال پہ بھی آپ کو باؤنڈری لگ جاتی ہے, بری بال پہ وکٹ بھی مل جاتی ہے, اور بیٹسمین بھی اسی طرح کسی بال پہ بھی آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. بٹ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو کرنے سے آتی ہے اور آتی ہے. تو آپ بڑا کلوزلی پلیئرس کو دیکھتے بھی ہو, آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہو فیلڈ میں جا کے. اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ایکسٹرا میئر لیے گئے لاسٹ, ابھی جیسے کیمپ بھی لگا تھا لاہور میں, فیلڈنگ کے حوالے سے کیا ایکسٹرا ایفرٹ کی گئی تھی؟ دیکھیے کرنٹ ٹیم کا جس طرح ذکر کیا اظہار نے کہ بالکل ہمارے پاس ینگ لاٹ ہے ساری, وہ چاہے سعود شکیل ہوں, عبداللہ شفیق ہوں, یہ سارے وہ پلیئر ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی ڈومیسٹک سے نکل کے پاکستان کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا شروع کیے. اس طرح کے پلیئرس کے پاس ویسے ہی تھوڑا سا یہ انرجیٹک زیادہ ہوتے ہیں, فیلڈنگ میں زیادہ جان مارتے. بٹ پرابلم ہماری کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فیلڈنگ خراب کیوں ہے, پاکستان کے اندر اچھے فیلڈرز کیوں نہیں, جونٹی روڈ کیوں نہیں پاکستان میں پیدا ہوا, اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہمارے 99% جو گراؤنڈز ہیں جو کلبس کے اندر وہ ہارڈ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں یا جو فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, وہ گراؤنڈ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈائیوز کی جائیں. جو پلیئر ڈائیو کرتا ہے اس کو اپنے اگلے 3 میچز لگتا ہے کہ میں ڈراپ ہو جاؤں گا, شاید انجری ایسی آ جائے گی. تو یہ ایک پرابلم ہے. اور کچھ اور مائنڈ یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی بچپن سے جس نے شروع میں ہیبٹ ڈال لی اپنی ٹین ایج کے اندر, وہ پھر آپ کی لائف ٹائم چلتی ہے. ہیبٹ آپ کی نہیں بنے گی تو بعد میں بہت مشکل بالکل ایسی. اور یہ جو ینگ لاٹ ہے نا, یہ پی ایس ایل کھیل رہی ہے, دنیا جہان کی لیگز کھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے اب ان کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, جس کی وجہ سے اب ان کو زیادہ یہ انرجی ڈالتے ہیں اپنی, خاص کر فیلڈنگ کے اندر. شاداب ایک ایسے فیلڈر ہے پاکستان جس نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیٹنگ میں بابر رول ماڈل ہیں اور بالنگ کے اندر شاہین رول ماڈل ہے, اس طرح فیلڈنگ کے اندر شاداب رول ماڈل ہیں. تو ان کو سب فالو کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ میں تیرے سے اچھا کیچ لوں گا, تو وہاں پر آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی آپ کی کولیکٹیو فیلڈنگ پرفارمنس نظر آتی ہے جو کہ ٹیم کی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. کچھ اب پازیٹیو کی جیسے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے بیٹنگ میں جس طرح سعود شکیل کو لاسٹ میچ کے بعد بہت پریز کیا, پوری دنیا نے اس کو ایڈمائر کیا جو خوبصورت ٹیکنیک کے ساتھ وہ کھیلے. ایک اور بیٹسمین ابھر کے سامنے آیا, آلریڈی وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش تو کر ہی چکے ہیں, عبداللہ شفیق. بڑی شاندار اننگز کھیلی, ڈبل سینچری سکور کی, اور ایک ایسا بیٹسمین جس کو کہتے ہیں کہ شاید بابر کے بعد اس کیلیبر کا بیٹسمین پاکستان کو, جب یہ آیا تھا تب بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اس کیلیبر کا بیٹسمین ہے جو اس طرح لمبا سرو کرے گا. ٹیکنیک وائز سالڈ ہے, ٹیمپرامنٹ اچھا ہے, بری بال پہ وہ شاٹ مارتا ہے, اور شاٹس کی رینج کافی زیادہ ہے. تو کیسے اننگز کو دیکھا آپ نے؟ اسکائی از دا لمٹ فار عبداللہ شفیق. اپنی انہوں نے بھی کیریئر سٹارٹ کیا کیریئر کے آغاز میں, اور اتنا بہترین سٹارٹ انہوں نے لیا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ انہیں کنسسٹنٹلی تمام فارمیٹس میں ایک پرولونگ پیریڈ پہ چانسز دیے جائیں تاکہ وہ مزید اپنی گیم کو امپروو کر سکیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ابھی تک میں نے اچیو کیا دس از اونلی دا بگننگ. یہ مزید جو ان کا پوٹینشیل ہے, یہ ڈیفینیٹلی جو ٹاپ بیٹسمین رہے ہیں تاریخ ہسٹری کرکٹ کی تاریخ میں, وہ اچیو کر سکتے ہیں اگر یہ مزید اپنا کنسسٹنسی ڈیولپ کریں. اپنا جو کہا جو ایک پرسیوڈ ان کا فلا نظر جو لوگ کہتے ہیں, اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاید اتنا اگریسولی T20 میں یا ODI میں نہیں پرفارم کر سکتے, لیکن اس پہ بھی انہیں مزید چانس دینا چاہیے اور انہیں اس چیز پہ بھی مزید محنت کرنی چاہیے. لیکن سوال میرا یہ ہے, آیا ابھی تک انہوں نے جتنے بھی زیادہ تر جو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں زیادہ تر وہ کھیلے ہیں سب کانٹیننٹ میں, آیا یہ انگلینڈ کی پچز پہ جیمز اینڈرسن جیسے بالر یا مارک وڈ جیسے بالر, اور آسٹریلیا میں پیٹ کمنس کے خلاف, اس طرح کے بالرز کے خلاف اسی طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں کہ نہیں, وہ ان کا ریئل ٹیسٹ ہوگا. اور جو اگلی ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا میں ہے وہ صحیح ان دونوں کا خاص طور پہ اوبیسلی آپ بڑا لیجنڈ یا اس کیٹیگری میں تب بھی آتے ہیں جب آپ گھر سے باہر جا کے رنس کرتے ہیں, جیسے ابھی بھی اوے رنس کیے تو سب ایڈمائر کر رہے ہیں, تو اوبیسلی یہ سب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اور ٹیکنیک ہوگا. سعود شکیل ایز ویل, ہم نے وی آر آل پریز فار بوتھ آف دیم, انہوں نے بہت بہترین کھیلا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں. اس طرح سلمان علی غاگا میں میرا یہی کنٹینشن ہے, جب بھی آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کے بالرز کے خلاف واقع میں یا برسبین میں اتنا اچھا پرفارم کریں گے سوئنگنگ بال پر باؤنسی پچز پہ, پھر ہم مانیں گے. یہ تو بالکل ٹائم آئے گا تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے بھی. ابوبکر اسی سے ریلیونٹ دوسرا کوسچن آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ سعود شکیل اور عبداللہ شفیق نے جس طرح کی پرفارمنس دی, اور خاص طور پہ سری لنکا کی کنڈیشن کے اندر ایشیا کا بھی ادھر ہونے جا رہا ہے اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہے, تو یہ دو پلیئر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ٹیم میں فوراً ان کی جگہ بنتی ہے اور آپ کو رکھنا چاہیے؟ اگر چلیں پلینگ 11 میں سم ہاؤ آپ کا بیٹنگ آرڈر
آلریڈی سیٹلڈ ہے, تو آپ کے 16 کے اسکواڈ میں یہ لڑکے ناک کر رہے ہیں کہ ہمیں ون ڈے میں, ون ڈے میں جی. دیکھیں سلمان علی آغا تو میرے خیال ہے ون ڈے کے اندر اسکواڈ نہیں سلمان تو ہے, میں سعود شکیل اور سعود شکیل اس کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ شفیق کی. عبداللہ شفیق کی. تو پاکستان کے پاس اس وقت اگر دیکھیں تو اوپننگ سلاٹ کے اوپر کافی سارے پلیئرز موجود ہیں. امام اور فخر زمان آپ کو ون ڈے کے اندر اوپننگ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو یقینی طور پر ریسنٹ سیریز میں ہم نے عبداللہ کو نمبر 4 پہ 2 میچز میں دیکھا بھی کہ چانس دیا گیا. یہ حصہ بن سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے اندر کیپیبلٹی بھی ہے اور وہ اس کیلیبر کے پلیئر بھی ہیں. بابر ان کو کہتے ہیں کہ یار میرے سے اچھا پلیئر ہے. ایون کہ بابر کہتا ہے کہ میں نیٹس کے اندر عبداللہ کو جا کے دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کی ٹیکنیک کیسی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے ینگسٹر کے لیے جب اس کا کپتان اس کو اس طرح بیک کر رہا ہو. دوسرا جو آپ نے سعود شکیل کی بات کی, دیکھیں اس نے ایک نیا ریکارڈ سیٹ کیا ہے جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ ہسٹری کے اندر اس نے ایک نیا ریکارڈ بنایا کہ ہر میچ کے اندر 50, پہلے 7 میچز کے اندر 50. تو یہ مجھے میرے نزدیک تو اگر کنگ بابر ہے تو شاید پرنس اس وقت سعود شکیل ہے, اور ایک نیا کنگ کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کرنا ہے. تو جس طرح اظہار نے کہا ہے کہ اگر آسٹریلیا کے اندر ریئل ٹیسٹ ہوگا, اگر ہم سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن سے نکل کے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کنڈیشن میں یہ پلیئر رنس کر دے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سپر سٹار ہے, آنے والی پوری نسل کے لیے سپر سٹار. اور میرا خیال ہے یہ جو بنچ ہمارے لڑکوں کا بن رہا ہے, چاہے ہم 1.5 دن کے لیے نمبر 1 رینکنگ پہ آئے تھے, یہ لڑکوں کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں تو یہ لڑکے بہت کچھ ہمارے لیے کر کے دے سکتے ہیں. کچھ ہم بیٹنگ کے اوپر جیسے بات کر رہے تھے, بالنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شہین شاہ نے پہلے میچ میں بہت اچھا پرفارم کیا, فاسٹ بالنگ کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں. نسیم شاہ نے بڑی بٹس اینڈ پیسز میں اچھی بالنگ کی پہلے میچ میں, بٹ سیکنڈ اسپیل جو آج انہوں نے کیا وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. نعمان کی ہم سیپریٹ بات کرتے ہیں. تو یہ شہین شاہ کے ساتھ نسیم کا جو کومبو بن رہا ہے, جس طرح گریٹ ڈبلیو کی بات کرتے ہیں وسیم وقار کی, پھر اسی طرح کٹلی امبروز اور واش کی ایک جوڑی کا بڑی فیمس رہی, اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کئی ایسے پیئر بنے. تو یہ دونوں جو ڈبل ایس کا ایک پیئر بن رہا ہے, یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ شہین کی فٹنس کا لیول ابھی انٹیکٹ ہے, ینگ ہے, اور جس طرح کی انرجی آئی لگائی, وہ کیسے دیکھیے آپ؟ دیکھیں جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپس امپورٹنٹ ہے, اسی طرح بالنگ میں بھی پارٹنرشپس بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح ہمارے بالرز نے اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کیا, ہم سارے بالرز کو دیکھ لیتے ہیں. نسیم شاہ ہو گئے, شاہین شاہ افریدی ہو گئے, نعمان علی ہو گئے, ابرار ہو گئے, اور ایون سلمان علی آغا ہو, ہر بالر نے تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں. اور اگر آپ ایک بالر بہت اچھا پرفارم کرو لیکن دوسرے اینڈ سے بیٹسمین کو کوئی آؤٹ لیٹ مل جائے تو آپ ایک کنسسٹنٹلی پریشر جنریٹ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کی جو اس سیریز میں بالنگ میں خوبصورتی رہی ہے کہ اگر ایک اینڈ سے شاہین شاہ وکٹیں لے رہا ہے تو دوسری طرف سے نسیم شاہ نے بھی ایٹ لیسٹ اگر وکٹ نہیں لے رہا تو پریشر مینٹین رکھا ہوا ہے, بیٹسمین کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں دے رہا. اور اگر کہیں اب نعمان علی کی ہم بات کر لیتے ہیں, اس نے دونوں ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں اتنی وکٹس نہیں لی, دوسری اننگز میں اس نے دونوں ٹیسٹ میں وکٹس لی. آپ اس حالیہ ٹیسٹ میں دیکھ لیں, نیکسٹ جہاں باقی بالر جو تھے ان سے وکٹس نہیں لی جا رہی تھی, نعمان علی آئے, انہوں نے کریکس کا فائدہ اٹھایا, ویئر اینڈ ٹیئر کا فائدہ اٹھایا اور اپنا ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے بیٹسمین سے مسٹیکس فورس کی. تو ایز اے کمبائنڈ بالنگ یونٹ ہمارا بہت اچھا بالنگ اس ٹیسٹ سیریز میں پرفارم کیا. بڑے پریشر کے ساتھ آئے تھے نعمان اس سیریز کے اندر, اور بہت ڈبیٹ کی, ہم نے بھی بہت بات کی کہ ایٹ لیسٹ لیگ بریک ایک ضرور ہونا چاہیے. یاسر شاہ کو اگر آپ پی سی بی سمجھتا ہے کہ آپ ان کے پلان کا پارٹ نہیں ہے, تو آپ کے پاس زاہد محمود نے بڑا ڈومیسٹک میں پرفارم کیا تھا, اسامہ تھے, بٹ ان کے ساتھ اسٹیک کیا. اب نعمان کی یہی بات کی جا رہی تھی کہ 39 کے ہیں, اباؤٹ ٹو بی 40 ایز ویل, تو ایج زیادہ ہے, پرفارم نہیں کر پائیں گے. بٹ ابھی ریسنٹلی مشتاق احمد کا بھی میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا اسپنر کی ایج میٹر نہیں کرتی, وہ اس ایج میں بھی چل جاتا ہے, ویسے فٹنس بھی ان کی ٹھیک لگتی ہے. اس طرح اظہار نے بھی ذکر کیا کہ پہلی ہمیشہ ان کی ہسٹری یہی رہی کہ پہلی اننگز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے, بٹ سیکنڈ اننگ میں جب وہ فاسٹ بالر کے پیچز بنتے ہیں, اس کا جو یوٹیلائزیشن بڑا اچھا کرتے ہیں, بیٹسمین کا جو فٹ ہے اس کی بھی وہ جو ایگزیکٹ پیچ ہوتا ہے اس پہ بال کو وہ لینڈ کرواتے ہیں, اس کے بعد جو بال گرپ کرتی ہے وہ بہت بینیفیشیل ہوتی ہے. تو فورتھ اننگز کے اندر انٹائرلی ایک ڈفرنٹ ان کا کمپلیکشن نظر آتا ہے. تو یہ ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے نزدیک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نعمان سب کانٹیننٹ کے وکٹس کے اوپر زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں رادر دین اگر ان کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اندر وہاں پر بالنگ کا موقع ملے. اگر اب میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ جانا ہے تو پھر میرے نزدیک شاید اسی اسکواڈ سے اگر میں نے پلیئر چننا ہو تو میں نواز کو پرائرٹی دوں, کیونکہ وہ تھوڑی شارپ اسپن کرتے ہیں, یہ فلائٹ اسپن کرتے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر تھوڑی فلائٹ آپ کی چل جاتا ہے, آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا ایکسٹرا باؤنس بھی آپ کو مل جاتا ہے فلائٹ بال کرنے سے. بٹ ان کنڈیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئک آپ کو ٹرن کرنے, جسے نیتھن لوئن کرتے ہیں کہ بال پڑتے ساتھ پھر جاتا ہے ان کا ٹرن, شارپ ٹرن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کی کنڈیشن کے اندر نواز, اسامہ میر,
डेफिनेटली मुझे लगता है कि नुमान से बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही उस तरह की कंडीशंस में हम 2 पेसर्स के साथ नहीं जा सकते, हमारे हाँ, पास तो कम से कम 3 फास्ट पेसर बॉलर्स होना होने चाहिए। उसमें तो ऑब्वियसली आपके पास स्लॉट में है अभी अगर लॉट आप में एक जैसे हसन स्पिनर अली के है साथ और फिर आपके पास सलमान अली आ हाँ, गए सेकंड ऑप्शन के साथ है, तो उसमें मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान जाए इसी कॉम्बिनेशन के साथ, या एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ। अगर थोड़ी अब्रार की भी बात कर लेते हैं, अब्रार ने हमें देखा जस्ट सिंस ही डेब्यूट हिज कैरियर तो बड़ा ग्रेजुअली इंप्रूव करता चला जा रहा है। आल्दो कि फोर्थ इनिंग्स में वो नहीं ले पाए विकेट्स, बट ओवरऑल देखें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और समझते हैं किस जगह पे बॉल को लाइन और लेंथ का यूज़ करना है। बैट्समैन के साथ कई दफ़ा खेलते भी हैं, जैसे कहता है विकेट्स के लिए बनाना पड़ता है, वो बनाते भी हैं स्पेस और फिर जाके वो विकेट्स को गेन करते हैं, मतलब क्लेवर बॉलर जिसे कहना चाहिए। तो उसको ऐसे ग्रो करता हुआ कैसे देख रहे हैं आप? देखिए वो टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, उसके अलावा दूसरा वो रिस्क लेते हैं और बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं, और थोड़ा मिस्टीरियस जो एलिमेंट है उनका, वो बैट्समैन के लिए, हर बैट्समैन को उनके लिए पिक करना भी आसान नहीं होता हर बैट्समैन के लिए। तो वही जैसे मैं पहले बात की थी कि जब एज ए कैप्टन आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हो ताकि आप मुख्तलिफ कंडीशंस में एक्सप्लॉइट करें, को मुख्तलिफ कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करें, मुख्तलिफ बैट्समैन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस होनी। अब जिस तरह एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसके लिए अबरार से ज़्यादा शायद यूज़फुल सलमान अली आगा हो, क्योंकि वो उसके लिए मुश्किल हो, बॉल बाहर जाती है खेल। तो दिस इज़ वेरी गुड दैट वी हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस। फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और अगर फास्ट बॉलर जिस तरह इवन इन दोनों टेस्ट में आपने देखा होगा कि न्यू बॉल इतनी आसान नहीं थी खेलना। हाँ, तो इस हवाले से एज अ बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान ने इस टेस्ट में जो लेके उतरे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस थी और उनके पास मुख्तलिफ, ताकि मुख्तलिफ कंडीशंस के मुताबिक, मुख्तलिफ बैट्समैन के मुताबिक और मुख्तलिफ गेम की किस स्टेज पे है, ये बाबर ने बड़ी राइट डिसीजन मेकिंग की और डिफरेंट बॉलर्स ने फिर रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक और ऐसा प्लेयर जो मेरा ख्याल है सबसे अंडररेटेड समझा जाता है, हम तो खैर उसको बहुत एडमायर करते हैं, सलमान अली आगा। इस लड़के ने जब से डेब्यू किया है हर मैच में इम्प्रूव से इम्प्रूव नज़र आ रहा है, चाहे तीनों शोबों के अंदर बात करें, कंप्लीट ऑलराउंडर की तमाम करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाई जाती हैं। बैटिंग में बात कर लें, बॉलिंग में बात कर लें, विकेट्स भी जब चाहिए हो आपको लेके देता है, और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। और इस परफॉर्मेंस से ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉब्लम था कि बड़ा वीक है जी, कोई स्टेबल बैट्समैन नहीं है, कितना ये फ़ायदा मंद हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा, और इनकी ना सिर्फ टेस्ट के अंदर बल्कि वनडे के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रही है। जितने भी इन्होंने मैचेस खेले, रगड़ा बड़ा लंबा चौड़ा खा कर आए हुए हैं। ये डोमेस्टिक का एक इनका सबसे बड़ा है जिनको यही है कि कंडीशंस को जल्द समझ आते हैं, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा खासा रगड़ा डोमेस्टिक के अंदर खाया हुआ है। आपको भी पता है कि ये पहले लाहौर रीजन की नुमाइंदगी करते थे, उसके बाद लाहौर कलंदर ने भी इनको एक सीजन के अंदर पिक किया था। उसके बावजूद भी एक दो सीजन ऐसे थे इनके बिल्कुल फ्लॉप हुए, लेकिन अगले सीजन के अंदर आके वो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर भी बने 2021 में। आई थिंक उस वक्त भी इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एक फ्यूचर का ना एक अगर मैं ऐड करना चाहूँ एक बात, तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगती है इनकी दिलेरी लगती है मुझे, कि कोई भी सिचुएशन आ जाए टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर, तो ये अपना जो सर्टन एक प्लान लेके आते हैं, जो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं, उसको नहीं छोड़ते, किसी शेकस में नहीं चला जाता। होता ना बैट्समैन 4 आउट है जी, अब मैं ऐसे नंबर पे आ गया हूँ जहाँ रन भी रिक्वायर्ड है, और उसमें जाके वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ आके ओपोनेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो यही मेरा ख्याल है इनको स्टैंड आउट भी करवाती है। ये अपनी नेचुरल गेम करते हैं, और बॉल को बॉल के मुताबिक खेलते हैं, सिचुएशन के मुताबिक नहीं खेलते। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो बड़ी अच्छी साइन मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपको कम से कम 2-2.5 साल का स्पैन हमने देखा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा। ओडीआई के अंदर तो बहुत ज्यादा रहा, इससे पहले 10 साल हमने ओपनर्स का मसला रहा, तो वो हल हुआ। तो ये अब प्रॉब्लम, अभी उसमें 3 प्लेयर हमारे टॉप 5 में है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। बाबर भी है, इमाम भी है और फ़खर भी है। अब ये आगे एक और ऑप्शन भी हमें मिली एमरजेंसी एशिया कप के अंदर तैयब ताहिर की सूरत में। उस लड़के ने भी जो टेम्परामेंट शो किया, जो बड़ी शॉट्स हमने कल भी इस पर जिक्र किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मेरा ख्याल है। इस तरह का लड़का जो दिलेरी के साथ खेले और इतने बड़े क्रंच मैच के ऊपर, आल दो कि वो एमरजेंसी का कप था बट फाइनल था, बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो आपको ये कंपटीशन कैसा नजर आ रहा है? आपको लगता है कि स्क्वाड में, चले पहले कल हमने तो बात की थी, आप इस पे ओपिनियन दें कि वो लड़का भी नॉक कर रहा है जी कि मैं स्क्वाड का पार्ट एशिया कप में बन सकता हूँ? देखिए, कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद को हम पहले T20 तक रखते थे, फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए कोई बंदा ओडीआई क्रिकेट के अंदर। फिर हमने इफ्तिखार को इंडल्ज किया कि आप ओडीआई के अंदर भी आए, तो हमने इस तरह 2 लोग हमारे पास सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आए। तैयब ताहिर को पाकिस्तान स्क्वाड में एक दफ़ा रखा गया था,
ایک آدھا میچ شاید انہوں نے پاکستان کی کھیلے تھے انہوں نے افغانستان کے T20 افغانستان کے خلاف والے کھیلے بھی ہوئے ہیں. تو ان کو سلیکٹر تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ اچھا ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح کی ابھی کچھ اور اننگز کی ضرورت ہے طیب طاہر کو, تاکہ وہ پاکستان کا دروازہ جو ہے نا وہ توڑ کے داخل ہو, کیونکہ یہاں پہ جگہ کوئی دے گا نہیں آپ کو, جگہ آپ کو اپنی بنانی پڑے گی. اور ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کرکٹر کی جب فارم لگی ہوئی ہے تو اس کو یوز بھی کرنا چاہیے. کئی دفعہ لڑکا پیک پہ فارم کیا ہوتا ہے, آپ اس کو ویسٹ کرتے, جیسے کامران غلام, یس سارے اس نے ریکارڈ ہاں تو اس نے سارے توڑے, تو آپ نے نہیں کھلایا, جب اس کی فارم چلی گئی تب آپ اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسکواڈ کے اندر عابد علی کو انڈلج کرنا چاہیے تھا. عابد علی اس نے بھی ڈبل سینچری کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے, ریسنٹ پاسٹ میں کی ہوئی ہے, بڑی زبردست ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پرفارمنس دے رہے تھے. پھر ان کو فیلڈ کے دوران ایک ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ جاتے ہیں, سرجریز ہوتی ہیں ان کی, اس کے بعد دوبارہ وہ فٹ ہو کے اب کرکٹ میں واپس آ رہے ہیں. ڈومیسٹک کے اندر شان مسعود کو چانس نہیں نہ ملنا تھا. نہیں, شان مسعود کو نہیں, میرا خیال ہے کہ جو ہم نے محمد حریرہ کو ڈگ آؤٹ کے اندر رکھا ہے اس سے بہتر ہے عابد علی کو رکھیں. ان کو نہیں, میں اس پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. آپ نے ینگسٹر کو بھی چانس دینا ہوتا ہے کہ جو بچہ پرفارم کر کے آیا. جیسے آپ نے ایک دفعہ کامران غلام کے ساتھ زیادتی کر دی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی سر آپ اور میں بیٹھ کے کہیں گے کہ اس کو ڈگ آؤٹ سے میچ نہیں ملا اور اس کو باہر ٹیم سے نکال دیا. دیکھیں وہ بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں اپرچونٹی دینی ہوتی ہے, لڑکوں کو ساتھ گروم بھی کرنا ہوتا ہے, لے کے چلنا ہوتا ہے, بٹ ڈگ آؤٹ کے اندر 6 منتھ سال رکھ کے پھر نہ کھلانا یہ زیادتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ 4-5 آپ کے پاس اس وقت اوپررز موجود ہے نا, آپ کے اوپر والی لاٹ پیک ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ نے چانس دینا ہے, اگر کسی میچ میں ضرورت پڑتی ہے تبھی آپ نے چانس دینا, نہیں امام یا عبداللہ شفیق کی جگہ یا ایون شان مسعود کی جگہ آپ ان کو کھلا سکتے تھے. اور میرا خیال ہے گیون جو آپ کا اسکواڈ تھا اس میں شان مسعود کو ریسٹ دیا جا سکتا تھا. ان کی لیٹلی فارم اتنی اچھی نہیں تھی, تو آپ عابد علی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد 150 ہاں 150 کیے ہیں انہوں نے, تو وہ تو آپ نے کروانے تھا. ہاں, اور کئی لوگوں کا یہ بھی تھا کہ ڈکلیئر نہ کرنے کی ریزن کافی ہماری بھی ڈسکشن لوگوں سے ہوتی ہے کہ رضوان کو بھی 50 کروائی جائے, اس کا بھی کانفیڈنس اس کا ریسٹور ہو, کیونکہ وہ اوبیسلی وہ ٹیسٹ سے باہر تھے اور ان کا کانفیڈنس شیٹرڈ تھا. میرے نزدیک یہ ڈیسیژن لیٹ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم چوتھی اننگ میں بیٹنگ کریں اور 5ویں روز اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ ان کی 2 لمبی پارٹنرشپ لگ جائیں اور آخری سیشن ہمیں کھیلنا پڑے. ہم نے اس دیکھیں بریوری اسی کو کہتے ہیں, اتنا بھی آپ کو مائنڈ سیٹ کو نیچے نہیں لے کے جانا چاہیے کہ سری لنکا 500 کر دے گا. یہ تو آپ کی وہ سوچ ہے. اصل چیز دیکھیں, آپ جب اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں نا, جیسے انگلینڈ یا آسٹریلیا کھیل رہا ہے, انگلینڈ نے اگریسو کرکٹ کھیل کے کیا کیا ہے, میری بات سنیں نا, پہلا ٹیسٹ میچ انہوں نے پہلے دن, میں وہی اسی طرف آنے لگا تھا, چھوڑ دیا اپنے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ آپ گرل ڈیسیژن بھی لیتے ہو, اتنے بلائنڈلی نہ لیں. یہ بلائنڈ ڈیسیژن نہیں تھا. آپ آسٹریلیا کے ادھر آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے جو ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل جیتا ہوا ہے, آپ نے اس کے اگینسٹ غلط ڈیسیژن لیا. میں بھی اس کو ایگری کرتا تھا, ہم نے بھی شو کیا کہ انگلینڈ کو 8 وکٹوں پہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو روٹ کھیل رہا تھا آپ کو کم از کم 40 50 60 جتنے بھی بنتے آپ کو ایڈ کرنے چاہیے تھے, تو وہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی. ادھر آپ کھیل رہے سری لنکا کے اگینسٹ, جس میں آپ نے 3 اننگز میں ان کے اگینسٹ ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو ان کا پتہ ہے, آپ نے بولنگ کا پتہ ہے, آپ نے پہلے اننگز میں 163 پہ ان کو آؤٹ کیا ہوا ہے, آپ نے چوتھی اننگ میں 10 کھلاڑی ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تگڑا پہلوان جسے کہا جاتا ہے, جب وہ اٹیک کرنے پہ آتا ہے تو اپوزیشن کو بالکل ایک مارجن نہیں دیتا کھڑا ہونے کا, وہ اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جہاں اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اگر زیادہ ایڈ کر دیا جائے گا پاکستان اور اسٹرانگ ایک سائڈ بنے گی. اظہار ایک اور لاسٹ نوٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پاکستان کی تو ساری باتیں کر لی ہم نے. ویسٹ انڈیز اور سری لنکا 2 ایسی سائڈ ہیں جو کنٹینیوسلی بہت نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں. ہم کنٹینیوسلی ڈکلائن دیکھ رہے ہیں ان کی کرکٹ کے اندر. آل دو کہ ہمارے سے وہ فائنل تو ایشیا کپ کا کسی نہ کسی طرح جیت گئے, ہم جیتا ہوا میچ اپنے ہاتھ سے خود ہی لوز کر گئے, بٹ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو سری لنکا کے کریڈٹ پہ 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہے, اور چاہے وہ کسی فارمیٹ کو بھی دیکھ لیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا بیسک ریزن ہے ان کے ڈکلائن کی؟ کیپٹن نے بھی اناؤنس کر دیا کہ اب میں صرف ایز اے بیٹسمین کھیلوں گا, میں پریشر نہیں لے سکتا اور میں اس پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. پلیئر کئی پرانے بھی ہیں, نئے بھی انڈکٹ ہوتے ہیں, بٹ کوئی لمبا کھیل نہیں پا رہا ان کی ٹیم کے اندر. تو کیا بیسک فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو بنیادی وجہ ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈکلائن ہے وہ اس کی جو وہ یہ ہے کہ جو ان کے پلیئرز ہیں سری لنکا کے, ویسٹ انڈیز کے بہت اچھے پلیئرز ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ان کا زیادہ انٹرسٹ مجھے فرینچائز لیگز کی طرف لگ رہا ہے. اتنے زیادہ وہ اپنی نیشنل ٹیم کے ساتھ انہیں کمیٹڈ ہونا چاہیے, یا اپنی نیشنل ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی ان کے اندر وہ ہونا چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ان کے وہی پلیئرز جب وہ اپنی فرینچائز لیگز کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں, اور جب کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں اس لیول کی پرفارمنس نہیں نظر آتی. ساتھ ہی ساتھ جو خوشائن بات ایک ہے ویسٹ انڈیز کے لیے وہ یہ ہے کہ جو پہلا ٹیسٹ انڈیا سے وہ ہارے تھے
اننگز ڈیفیٹ. اس کے بعد سیکنڈ ٹیسٹ میں انہوں نے تھوڑی بہت ریزیلینس دکھائی اور کوشش کر کے کسی طرح ٹیسٹ کو ڈرا کی طرف لے گئے. باقی بارش نے ریزیلینس دکھائی اپنی. نہیں وہ تو انہیں قسمت نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ بکل ڈاؤن, آپ دیکھیں گے پہلی اننگز میں جو دوسرا ٹیسٹ تھا انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز, انہوں نے چاہے 250 کے قریب سکور کیا, لیکن انہوں نے 120 کے قریب اوورز کھیلے تاکہ دے وانٹڈ ٹو سروائیو. تک تو بڑے اچھا انہوں نے ریزسٹ کیا, اس کے بعد تھوڑی بہت ریزیلینس انہوں نے دکھائی, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بیسک وجہ جو ان دونوں جو ہسٹوریکلی دونوں ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں, ویسٹ انڈیز 2 دفعہ ورلڈ کپ جیتی ہوئی ہے اور T20 کا ورلڈ کپ 1 دفعہ جیتی ہوئی ہے, اس طرح سری لنکا بھی ورلڈ چیمپئنز رہے ہوئے ہیں, تو ان کا جو ڈکلائن نظر آ رہا ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پلیئرز ہیں ان کا مجھے زیادہ ایمفسس فرینچائز لیگز کی طرف نظر آ رہا ہے. وہ کہ سیم کوسچن ٹو یو ایز ویل, کیا لگتا ہے کیا سری لنکا جس طرح انہوں نے تو کہا کہ لیگ کی طرف جا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لڑکے شاید وہ موٹیویشن ہی لے کے آ رہے, یا ان کو لانگر فارمیٹ میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے, کیا بیسک ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی حد تک تو میں ایگری کروں گا کہ ادھر ان کا انٹرسٹ زیادہ تر اپنی کرکٹ کے بجائے لیگس کے اندر ہوتا ہے, بٹ سری لنکا کے اندر کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ اس وقت وہ والا نہیں دکھائی دے رہا جو ان کا ماضی کے اندر جتنے پیورلی ان کے پاس بیٹرز اور بالرز ہمیں دکھائی دیتے تھے. کہیں نہ کہیں بالنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی ویک دکھائی دے رہا ہے. پرابھا جے سوریا سے ان کو بہت زیادہ امیدیں تھی, وہ بھی میرے خیال اپنا 7واں 8واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, ان کو بھی کافی لیٹ ڈیبیو کروایا گیا, تو کہیں نہ کہیں کوالٹی پلیئرز کی کمی دکھائی دے رہی ہے مجھے سری لنکا کے جو ڈومیسٹک سرکل ہے جہاں سے پلیئر ان کے نکل کے اوپر آ رہے ہیں. ایک پرابلم یہ بھی ہے, دوسرا یہ کہ کئی ایسی پلیئرز ہیں جو کہ سری لنکن ٹیم میں تو کھیل رہے ہیں, سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں, لیکن دوبارہ کپتانی لینے کو تیار نہیں ہے. جن کے چانڈی مال بھی ہیں, انجلیو میتھیوز بھی ایسے پلیئر ہیں کہ جو کہ پہلے کپتان رہ چکے ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی اپنا لاسٹ فیز کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جب ایسا فیز آتا ہے جہاں پر کچھ پلیئر ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہوں, کچھ آپ نے نئے انڈلج کرنے, تو وہ ٹیموں کے لیے تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے ان کا کمبینیشن بنانا. تو کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے سری لنکا کو. میرا خیال ہے کہ اپنا پورا ڈومیسٹک سرکل کو سرکٹ کو چیک کرنا پڑے گا, وہاں پر ان کو ایک دفعہ چھان کے دوبارہ کوئی ایسے کوالٹی بالرز اور بیٹرز لانے پڑیں گے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر پائیں. ویسٹ انڈیز کا پرابلم ٹوٹل ڈفرینٹ ہے, وہ تو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں, پھر ان کے جزیرے اپنی کرکٹ کھیل رہے ہیں, پھر سب کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا دی جاتی ہے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیلنس آپس میں جو بانڈنگ بنتی ہے, وہ ویسٹ انڈیز کی کہیں پہ بھی نظر آتی جب وہ انٹرنیشنل ٹیم کے طور پر سامنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, ابھی اجازت چاہتے ہیں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کوشش کریں گے جو بورڈ کے معاملات ہیں اور کئی عہدے دیے جا رہے ہیں اور کچھ دے دیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے, اور ایشیا کپ میں کیا پاکستان کا اسکواڈ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.